बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालबात। आज का हमारा मौजू है उश्तुर व सोज़न का तनकीदी जायज़ा। तालबात, उश्तुर व सोज़न काजी अब्दुल वदूद की लिखी हुई किताब है और काजी अब्दुल वदूद उर्दू ज़ुबान के अज़ीम मुहक्किक हैं जिनकी ज़िंदगी इल्मी खिदमात के लिए वक्फ थी। आपने उर्दू ज़ुबान की एक जामी तारीख़ मुरत्तब की, बेशुमार तहक़ीक़ी मज़ामीन लिखे। उनकी शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं। काजी अब्दुल वदूद के मुताले का मैदान नहायत वसी था। तहक़ीक़ व तदवीन में उनकी खिदमात सराहे जाने के लायक हैं। रशीद हसन खान ने इन्हें तहक़ीक़ का मौलम सानी कहा है। तालबात, आप जानती हैं कि रशीद हसन खान ने तहक़ीक़ का मौलम अव्वल हाफ़िज़ महमूद शरानी को करार दिया है और उर्दू तहक़ीक़ की रवायत भी सर सैयद से यूँ तो शुरू होती है, लेकिन मौलम अव्वल जो हैं वो हाफ़िज़ महमूद शरानी है और मौलम दव्वम जो हैं वो काजी अब्दुल वदूद है। काजी अब्दुल वदूद तहक़ीक़ को किसी अम्र को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश का नाम देते हैं। आपने तहक़ीक़ को इल्मी फरीज़ा समझकर सरअंजाम दिया। मशरक़ व मग़रब के अदब पर नज़र रखते हैं। उन्होंने कई नस्लों की तरबियत का फरीज़ा सरअंजाम दिया। काजी अब्दुल वदूद की जब हम तहक़ीक़ का जायज़ा लेते हैं तो जो असूल उन्होंने मुरत्तब किए हैं वो कुछ यूँ हैं कि मुहक्किक को मौजू मुंतखब करने से पहले इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि वो मौजू के साथ इंसाफ कर सकेगा या इस मौजू पर उसमें काम करने की सलाहियत भी है। दूसरा ये कि बाज़ औक़ात ऐसे मौजू भी आ जाते हैं जिन पर मुहक्किक के लिए गैर जानिबदारी से लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दो ही रास्ते होते हैं कि या तो वो हक़ और सच का दामन हाथ से छोड़ दे और गलत बयानी से काम ले, या फिर मौजू पर काम करना छोड़ दें। काजी साहब ऐसी हालत में मुहक्किक को दूसरी राह इख्तियार करने का मशवरा देते हैं। तालबात, आप जानती हैं कि तहक़ीक़ एक मुश्किल काम है। इसमें सच का साथ देना पड़ता है, चाहे उसके लिए सब कुछ कुर्बान ही क्यों न करना पड़े। यानी तुम्हें अब के खिलाफ दोस्तां सच बोलना है। यानी दुश्मनों के खिलाफ तो हम सच बोलते ही हैं। खिलाफ दुश्मना सच बोलना आसान है, लेकिन तुम्हें अब के खिलाफ दोस्तां सच बोलना है। तो वो कहते हैं कि अगर इंसान इतना नहीं कर सकता कि वो हक और सच का साथ दे सके तो उसको चाहिए कि फिर उस मौजू पर काम करना छोड़ दें। तीसरा असूल ये है कि मुहक्किक मौजू के साथ इंसाफ करे। मुहक्किक को किसी भी मौजू को यकसा अहमियत देनी चाहिए। कभी कभी गैर अहम बात भी अपने सियाक़ो सबाक़ के हवाले से अहम हो जाती है। जब लिख रहे हों तो रवां ज़ुबान इस्तेमाल करें। अंदाज़ खताबिया नहीं होना चाहिए। तशबीह व इस्तारात का अगर इस्तेमाल करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने नुक्ता नज़र की वजाहत के लिए किया जाए और अबारत की आराइश के लिए बात को वाज़ेह होना चाहिए। अगर किसी मुसन्निफ़ की किताब उसकी ज़िंदगी में मुतअद्दिद बार छपी हो और उन अशातों की अबारत में इख्तलाफ पाया जाता हो तो सबसे ज़्यादा मुस्तनद एडिशन वो होगा जो सबसे आखिर में शाया हुआ हो। छठा असूल वो बताते हैं वो कलमी नुस्खों से मुतल्लक है। एक ही मुसन्निफ़ के मुख्तलिफ मखतूतात में इख्तलाफ क़िराअत बहुत पाया जाता है। कभी तो मुसन्निफ़ इसमें वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियाँ करता रहता है और कभी किताबत की गलतियाँ धर आती हैं। ऐसी सूरत में कलमी नुस्खा किसे करार दिया जाएगा? वो कहते हैं कि जिसमें मुसन्निफ़ ने आखिरी बार इस्लाह की हो, या अगर ऐसा नहीं तो वो उस नुस्खे को कलमी बनाया जाएगा जिसमें इल्हाक़ी कलाम की गुंजाइश बहुत कम हो।
قاضی صاحب کے اصول تحقیق کے اور بھی سخت معیارات ہیں۔ قاضی صاحب کو جہاں عظیم محقق کہا جاتا ہے وہاں وہ اغلاط گیری اور نکتہ چینی کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیاں بہت زیادہ پکڑتے ہیں اور بہت زیادہ نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اشتر و سوزن کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی کتاب ہے اور اس کے بارے میں قاضی عبدالودود نے کیا کہا ہے۔ قاضی عبدالودود اردو تحقیق کی دنیا میں ایک ذوقامت شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کی وسعت مطالعہ، دقت نظری، سخت گیری اور درستی کی حد تک پہنچی ہوئی صاف گوئی کی ہیبت اس طرح اہل علم کے دلوں پر بیٹھی ہوئی ہے کہ بیشتر لوگوں کو ان کے فرمودات و ارشادات پر مستند ہے ان کا فرمایا ہوا کہہ کر مستقلاً ان کی گردان کرتے رہنے میں ہی عافیت نظر آتی ہے۔ چنانچہ ایسے حضرات کی تعداد ناقابل لحاظ حد تک محدود ہے جنہوں نے تقریباً نصف صدی کے عرصہ میں ان کے اقوال و آراء سے کما حق اختلاف کی جرات کی ہو۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ قاضی عبدالودود بہت سخت گیر نقاد ہیں اور ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے، تو اس لحاظ سے لوگ وہ جو کہتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں اور ان کی بات کو صحیح سمجھتے ہیں اور یہ کہہ کر کہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا اس بات کو وہیں ختم کر دیتے ہیں۔ گیان چند نے قاضی صاحب کو مثالی محقق قرار دیا ہے۔ قاضی صاحب کی ایک مثالی محقق کی حیثیت ان سبھی لوگوں کو تسلیم ہے جو ان کے کارناموں سے کما حق واقف ہیں۔ ان کی تحقیقی بصیرت، وسعت علم، راست بازی اور صاف گوئی کا اعتراف فی الواقع ایک حقیقت مسلمہ کا اعتراف اور ایک مثبت عمل ہے جس میں بظاہر کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ فرمودات کی تردید اور ان کے مواقف سے اختلاف ایک پرخطر اقدام ہے جس کے لیے غیر معمولی دقت نظری، وسعت مطالعہ اور قوت فیصلہ درکار ہے۔ کیونکہ قاضی عبدالودود جیسی تحقیقی بصیرت کے بہت کم لوگ حامل ہیں، ان کا جتنا علم وسیع تھا اور وہ سچ بولتے تھے اور جس طرح سے سچ بولتے تھے اور صاف بولتے، لہٰذا کوئی بھی ان کے فیصلے سے اختلاف کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ قاضی صاحب کی تحریروں کا جو سب سے نمایاں نقص ہے وہ ان کی حد سے بڑھی ہوئی خشکیوں، بے کیفی اور ان کا روکھا پھیکا، بے رس اور بے رنگ انداز بیاں ہے۔ یعنی ان کے اسلوب میں ہمیں سختی نظر آتی ہے کیونکہ وہ اغلاط گیری کی وجہ سے مشہور ہیں، اس لیے ان کا انداز بھی تھوڑا روکھا سا ہو جاتا ہے۔ تحقیق و تلاش سے غیر معمولی دلچسپی رکھنے والے چند مخصوص لوگوں کے علاوہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو ان کی کسی تحریر کو دلچسپی کے ساتھ پڑھ سکے۔ گیان چند جین قاضی عبدالودود کے اسلوب تحریر کے بارے میں لکھتے ہیں، قاضی صاحب کے مضمون کا اسلوب چیخ چیخ کر پکار رہا ہے، مجھے نہ پڑھو۔ قاضی صاحب نے اشتر و سوزن میں مختلف مضامین و ادبی تصانیف کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ شاد کی کہانی، شاد کی زبانی، شاعر شاد عظیم آبادی کی سوانح حیات، جس میں قاضی صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ سوانح نگاری یا آپ بیتی کیسی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ صوبہ بہار میں سب سے بڑا اردو گو شاعر کون ہے تو تعجب نہیں اگر اکثریت شاد کے حق میں رائے دے۔ شاعری کے علاوہ نثر نگاری، ناول، تذکرہ، تاریخ، سوانح کے حوالے سے بھی شاد کا اہم نام ہے۔ شاد عظیم آبادی کا پہلا ناول صورت الخیال 1876 میں شائع ہوا اور 8-9 سال کے عرصے میں اس ناول کے دوسرے حصے شائع ہوئے۔ اس زمانے میں شاد کی مخالفت میں اخبار الپنج نکلتا تھا۔ صورت الخیال کا دوسرا حصہ حیۃ المقال شائع ہوا۔ ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ صورت الخیال
ناول ان کا نہیں بلکہ محمد اعظم کی تصنیف ہے، تو انہوں نے اس الزام کے جواب میں کہا کہ یہ ناول ابھی نامکمل ہے۔ اگر محمد اعظم کی تصنیف ہے تو اس کا دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ چھپوا دیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو محمد اعظم اس کا اگلا حصہ بیان کر دیں، مگر محمد اعظم خاموش ہو رہے۔ بدھاوا شاد کا دوسرا ناول ہے۔ یہ بھی متنازع ہے کہ یہ ناول بھی شاد کا نہیں ہے۔ ڈاکٹر وہاب اشرفی کہتے ہیں کہ یہ ناول شاد کا نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے اس کا ذکر اپنی آپ بیتی میں نہیں کیا۔ قاضی عبدالودود اس بارے میں کہتے ہیں کہ 20 یا 24 صفحات پر مشتمل بدھاوا کا مسودہ انہوں نے خود شاد کے پاس دیکھا تھا۔ شاد کی کہانی جو کہ دراصل ان کی آپ بیتی ہے اور جو خود شاد نے لکھی اور اپنے شاگرد مسلم عظیم آبادی کو دی کہ وہ اپنے نام سے چھپوا دے، لیکن انہوں نے اس کو تحقیقی بددیانتی سمجھتے ہوئے ایسا نہیں کیا اور 1961 میں اس کو شاد کی کہانی شاد کی زبانی کے نام سے شائع کرا دیا، اور یہ سارا تجزیہ یہ جو شاد کی آپ بیتی ہے اس پر قاضی عبدالودود کا تجزیہ ہے۔ شاد کو دراصل دوسروں کی لکھی ہوئی سوانح اس لیے پسند نہیں آتی تھی کیونکہ وہ حقیقت نہیں بلکہ یہ چاہتے تھے کہ ایسی سوانح لکھی جائے جو یہ ثابت کرے کہ بر صغیر میں ان سے عظیم کوئی شاعر تھا ہی نہیں۔ جب ان کی تسلی کسی طرح نہ ہوئی تو انہوں نے یہ کام بھی خود سر انجام دے دیا۔ اشتر و سوزن کے باب اول میں شاد کی کہانی میں شاد نے بعض اصحاب کا ذکر بھی کیا ہے، جس میں داغ، اکبر الہ آبادی، اقبال، عبدالقادر، حضرت موہانی، حالی، سر سید وغیرہ۔ اس کے علاوہ شاد صفدر الشعراء اور شخصیات کے بارے میں لکھتے ہیں جنہوں نے شاد کی شان میں زمین و آسمان کے خلابے ملا دیے کہ اگر شاد عظیم آبادی نہ ہوتے تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ طالبات، اس میں شک نہیں کہ شاد عظیم آبادی ایک اچھے شاعر تھے، لیکن وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر خیال کرتے تھے۔ اپنی آپ بیتی میں ہی ان کو اپنی شہرت کے پائیدار ہونے کا اتنا یقین تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میری قبر کی پرستش کی جائے گی۔ شاد کو اس بات کا بھی دکھ تھا کہ اہل زمانہ نے ان کی قدر نہیں کی۔ اس کا انداز ان کے اس مصرعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ طالبات، آپ نے بھی یہ غزل سنی ہوگی، بہت خوبصورت غزل ہے۔ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم۔ ان کی پوری آپ بیتی ان کی غزل کے اسی مصرعے کی مظہر ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو سب سے برتر خیال کرتے تھے۔ ان کے نزدیک ان کے پائے جیسا شاعر آج تک پیدا نہیں ہوا، اور ان کو اس بات کا بھی دکھ تھا کہ لوگ جو ہیں ان کو بڑا شاعر نہیں مانتے، اور ان کو یقین تھا کہ ان کے جانے کے بعد ان کی قبر کی پرستش کی جائے گی اور ان کو بڑا نام دیا جائے گا۔ پہلا باب اسی پر مشتمل ہے۔ الغرض، قاضی صاحب نے ایسے بہت سے گوشے بھی روشن کیے ہیں جن سے شاد کی غلط بیانیاں ابھر جاتی ہیں۔ بقول شاد، جب اہل ہوش کہتے ہیں افسانہ آپ کا، ہنستا ہے دیکھ دیکھ کے دیوانہ آپ کا۔ میر محمد خان سرور کا نام اردو ادب کی تاریخ میں دو کاموں کی وجہ سے زندہ ہے، ایک تذکرہ عمدہ منتخبہ اور دوسری مثنوی صبائے سیارہ، جس میں مثنوی کی 7 بحروں میں 7 مشہور مثنویاں موجود ہیں۔ عمدہ منتخبہ یعنی تذکرہ سرور، جسے ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی نے مرتب کیا اور اس کی اشاعت سلسلہ اشاعت مخطوطات اردو دہلی یونیورسٹی نے کی۔ اشتر و سوزن میں قاضی عبدالودود صاحب نے اس کا بھی تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ تذکرہ سرور فارسی میں ہے اور سرور کا دیوان بھی فارسی میں ہے، اس لیے صرف اردو مخطوطہ نہیں کہا جا سکتا، اس کا شمار دونوں قسم کے مخطوطات میں ہو سکتا ہے۔ تذکرہ سرور کے صرف 4 خطی نسخوں کے موجود ہونے کا علم ہے۔
اور نسخہ حاضہ کی ترتیب میں کم از کم 3 سے بآسانی کام لیا جا سکتا ہے۔ تذکرہ سرور کی تاریخ کا تعین کرنا مشکل ہے کیونکہ اس کے آخر میں 10 تاریخیں ہیں اور سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ قاضی عبدالودود ان سے متعلق کہتے ہیں کہ حواشی میں جن اغلاط یا مقررات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ اتنی کم ہے کہ ان کی بنا پر کریم الدین رائے کی رائے سے اگر اختلاف کیا جائے تو اس حد تک کہ لفظ بڑی حذف کر دیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرور بڑے غیر محتاط واقع ہوئے ہیں۔ تذکرہ سرور میں شورا کے عہد اور سنین کی سرور نے نشاندہی نہیں کی۔ جو 2-4 شورا کے سن وفات بھی لکھے ہیں ان میں 2 قطعاً غلط ہیں۔ سال وفات مرزا، سال وفات مظہر، اس تذکرے میں 996 شورا کا ذکر ہے، جبکہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ صحیح تعداد 1005 ہے، جس میں وہ شورا ہیں جن کا ترجمہ ایک سے زیادہ مرتبہ کسی نہ کسی وجہ سے شامل ہے۔ یعنی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس تذکرے میں 996 شورا کا ذکر ہے، لیکن قاضی صاحب نے کہا ہے کہ اس میں 1005 شورا کا ذکر ہے اور کچھ شورا کا ایک سے زیادہ مرتبہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ مرتب نے نظم اور نثر کا تناسب کیا ہے وہ بھی نہیں بتایا۔ ایسے شعرا بھی ہیں جن میں صرف ایک شعر بطور نمونہ کلام پیش کیا گیا ہے اور کچھ ایسے شعرا بھی ہیں جن کا بہت سا کلام پیش کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ اشعار مصفی کے 719 ہیں۔ اس کے بعد میر تقی میر کے 479 اشعار، فارسی اور عربی کے اشعار بھی برائے نام ہیں۔ حزل اور حجب بھی غیر حاضر نہیں، یعنی اس میں حزل اور حجب کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تذکرہ سرور میں نثر کی کم و بیش 3240 سطریں ہیں۔ سب سے طویل ترجمہ انشاء کا ہے جو 29 سطروں میں ہے۔ اس میں حواشی بہت کم ہیں اور بہت سی اہم باتیں نظر انداز ہوئی ہیں اور بالکل فضول سی باتیں موجود ہیں۔ یا معروف و مجہول میں بھی فرق کیا ہے، جیسے اہل سرور نے تڑپنا کو تھڑپنا اور ٹھہرنا کو ٹھہرنا بھی لکھا جاتا تھا، بلکہ ٹھہرنا تو شاید ہی کوئی لکھتا ہو۔ اس کا اہتمام تذکرے میں بہت جگہ نہیں ہوا۔ قاضی عبدالودود صاحب نے اپنے مخصوص اور روانی کے انداز میں اشتر و سوزن میں شامل مضامین کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ بہتر تنقید کا تو ہی معیار ہونا چاہیے، خصوصاً قاضی عبدالودود اور کلب علی خان فائق رامپوری کے شعروں کو نظر انداز کر کے عمدہ منتخبہ کے بارے میں رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اشتر و سوزن میں قاضی صاحب نے 2 چیزوں کا جائزہ لیا ہے۔ ایک تو شاد عظیم آبادی کی سوانح ہے جو کہ آپ بیتی، جو کہ انہوں نے خود لکھی تھی اور پھر اپنے شاگرد کو دے دی، لیکن ان کے شاگرد نے انہی کے نام سے چھپوایا، اس کا تنقیدی جائزہ قاضی صاحب نے لیا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ تذکرے کا ذکر ہے، جو سرور کا تذکرہ ہے اور جس میں انہوں نے ان کی غلطیاں جو ہیں وہ نکالی ہیں۔ تو جب بھی اس کتاب کا ذکر کیا جائے گا تو اس میں قاضی عبدالودود اور کلب علی خان فائق رامپوری کے شعروں کو نظر انداز کر کے یہ جو عمدہ منتخبہ ہے اس پر رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ طالبہ یہ آپ نے جانا، اور اس کتاب کا بھی آپ مطالعہ ضرور کیجئے گا، اشتر و سوزن، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قاضی صاحب کا اسلوب کتنا خشک سا تھا اور کس طرح سے وہ تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ اور یوں واقعی گیان چند کی یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ مجھے نہ پڑھو لیکن ایک اچھا محقق وہی ہوتا ہے جو ہر طرح کی تحریروں کا مطالعہ کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔